अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। हर गुजरते दिन के साथ अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौजूद सियासी और पार्लिमानी माहौल में गर्मी आ रही है और इसकी बाज़गश्त मुसलसल बुलंद हो रही है। एक तरफ सियासी जमातों की आपस में मुशावरत जारी है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास करने जा रही है जिसमें इस तरमीम पर गौर किया जाएगा। ताहम हुकूमती इत्तेहाद के पास ऐवान में नई तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद होने के बावजूद एक अहम तरीन स्टेक होल्डर जमीयत उलमा इस्लाम फे और इसके अमीर मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिनसे गुज़श्ता हफ्ते बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो चुकी है। जबकि आज सेनेटर फैसल वावडा ने मौलाना साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद ये अहम बयान दिया है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना से रब्ता करेगी और इस तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जल्द अपना फैसला करेंगे और इससे कबल वो इस तरमीम का तफसीली जायज़ा लेंगे। अगरचे आईनी अदालत के क़याम को तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, ताहम NFC अवार्ड में सूबों के शेयर और वफाक की सूबों के साथ रिलेशनशिप को तब्दील करने की तरमीम को वो सपोर्ट नहीं करेगी, जिसकी तरफ एक वाज़ेह इशारा हमारे गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में नवीद कमर भी कर चुके हैं। JUI अब इस सारे मामले को कैसे देख रही है और वो मुमकिना तौर पर क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, इस सवाल को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको शो में खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आपके सामने आया है, कोई आया भी है या नहीं, और जिन तरमीम का जिक्र हो रहा है इस JUI फे को, इस तरमीम की क्या समझ आ रही है अब तक? अभी तक तो ड्राफ्ट कोई नहीं शेयर हुआ और सारी बातें जुबानी हैं, और चूंकि सारी बातें जुबानी हैं तो हमें तो अभी तक कोई बात किसी बात की समझ में नहीं आ रही, और जिनको समझ आई है वो यकीनन तबसरा भी कर रहे होंगे, मगर चूंकि कोई डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट में नहीं है तो उस वक्त तक, जब तक ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ हाथ में ना आ जाए, उस पर बात करना मेरा ख्याल है प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर जो है वो उन तमाम जो नुकात है उनका हवाला दिया है, उन आइन की शिकों का हवाला दिया है जिसमें तरमीम के हवाले से उनको बताया गया है। तो कुछ अहम मुलाकातें आपके साथ भी शुरू हो गई हैं, तो आप तक वो तरमीम जो है और उनकी जो शिकें हैं वो सामने रखी गई हैं आप? नहीं, बिलावल ने जब ये अपना ट्वीट किया है तो उससे पहले जो मैंने पार्टी का मौका पूछा था, जिस दिन पार्टी के साथ जो मुलाकात थी बिलावल की, तो उन्होंने कहा कि पर्ची काल थी, उस दिन तक जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आज वाडा साहब ने मुलाकात की है। वाडा साहब इतने टेक्निकल, मेरा ख्याल है अच्छे आदमी है, मगर इतने टेक्निकल नहीं है, और कोई टेक्निकल बात होती तो मुझे बुलवा लिया भी जाता शायद पार्टी की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि आज टेक्निकल बात नहीं हुई होगी। तो उन्होंने क्या तरमीम के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं की 27वीं आईनी तरमीम पर, आपकी हिमायत के हवाले से, वोट के हवाले से? मैंने उनकी बातें जो है ना, जो बाहर निकल के उन्होंने की हैं, वो उसमें जो है ना कोई थोड़ी बहुत जो है ना मुझ तक पहुंची हैं जी। और उसमें तो वो 28वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं, तो अभी तक 27वीं जो है ना कैरी नहीं हुई है, 28वीं की भी बात हो रही है। तो वाडा साहब से मैं यकीनन पूछूंगा फिर जब मुझे मिलेंगे, मेरे दोस्त हैं, कि वो 27वीं क्या है और 28वीं क्या है, मगर स्टिल अभी तक हम अंधेरे में हैं, मासवाए एक आध चीज़ के। वो एक चीज़ जो शेयर की है कल इसाक डार साहब ने एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शेयर की है, मैं भी उसमें था, और वो उन्होंने आर्टिकल 160 के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से चीज़ शेयर की है और 2 मिनिस्ट्रियों के हवाले से शेयर की है। अच्छा। और उसके ऊपर मेरा ज़ाती ओपिनियन तो है, पार्टी का ओपिनियन अभी तक नहीं है। पार्टी का ओपिनियन तो मौलाना को बहरहाल मैंने बता दिया था, रिपोर्ट दे दी थी इसकी, जो मैं एडवाइजरी कमेटी में गया था, जो उन्होंने कहा था और जो मैंने आगे से कहा, दोनों बातें बता दी थी। मेरा ओपिनियन ये है कि सूबों के शेयर्स को डिस्टर्ब ना किया जाए, और स्पेशली इस वक्त जबकि मामला जो है वो 2 सूबों में जिनको इससे नुकसान होगा, स्पेशली बलूचिस्तान को, उसमें जो है ना वो तकलीफ दे हो जाएगी इन हालात में। यानी NFC के मामले पर और इन 2 वजारतों के मामले पर आप यानी JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन एक ही पेज पर हैं? मैं ज़ाती राय अपनी दे रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने अभी तक कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं किया। पार्टी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले जो है वो तमाम पार्लिमानी ग्रुप को जो है वो एतमाद में देना चाहती है, और उसके लिए इजलास बुलवाया जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका इजलास बुलवा लीजिए,
اور دین جو ہے نا وہ ان کا اوپینین لے کے دین جو ہے نا اس وقت میرا ذاتی اوپینین کے طور پہ یہ بات لے لیجئے مگر پارٹی کے اوپینین کے طور پہ نہ لیجیے. ٹھیک ہے، لیکن 28ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی آج وابدہ صاحب نے رکھ دیا ہے اور کہاں 27ویں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سینیٹر صاحب آئینی عدالت کے قیام کی جس تجویز کو آپ نے رد کیا تھا وہ اب 27ویں آئینی ترمیم کا مرکزی نقطہ بن گئی ہے، اور اس قانونی اور آئینی اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ایک چیز ہم نے جب 26th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو 26th امینڈمنٹ کے وقت میں خیال یہ تھا ٹریجری کا کہ وہ اس کو نیکسٹ ڈے میں کیری کروا لیں گے، مگر جے یو آئی نے اس کو 5 ہفتے تک جو ہے نا وہ اس کو نہ صرف پرولانگ کیا بلکہ بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلوا دی تھی. ٹھیک ہے. اب میرے ذاتی اوپینین میں صرف اس وقت اپنا ذاتی اوپینین دے رہا ہوں، جے یو آئی کا اوپینین نہیں دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو چیزیں نکل گئی یا جو چیزیں جس کے اوپر کمٹمنٹ ہو گئی جے یو آئی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، وہ کہ اس میں جو ہے پی ٹی آئی بھی شریک تھی مگر چلیں پی ٹی آئی نے چونکہ ووٹ نہ دیا نہ اس میں آئے وہ اس وقت، مگر وہ اس میں ساری چیزیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا ہر چیز میں، تو کم از کم ہمارے درمیان ایک شریفانہ معاہدہ جو ہے یہ موجود ہے. تو اس شریفانہ معاہدے کو جو ہے نا اس کو، اور وہ شریفانہ معاہدہ جو ہے وہ سب جوڈس بھی ہو گیا بفور سپریم کورٹ، اور اس کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کا یہ اپنا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اس کو ایگزامن بھی کر رہا ہے. تو کیا یہ ہم نے وقت سے پہلے چیزیں جو ہے نا میرے ذاتی خیال کے مطابق اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں شروع کر دی؟ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی خود بھی آپ نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ ایک شریفانہ معاہدہ جو ہے، یہ ایک آپ نے نئی اور بڑی مزے کی اصطلاح دے دی ہے شریفانہ معاہدے والی، لیکن جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ میں اس وقت ایک سماعت جاری ہے، دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ترمیم اور نئی چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ نے خود بھی کہا کہ سب جوڈس ہے، لیکن کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جوڈس ہوگا، کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کو سسپینڈ کرنے کا جو ہے وہ پہلے پریسیڈنٹ نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ نارملی جو ہے نا اس کو سسپینڈ نہیں کرتے، میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، میں سب جوڈس کہہ رہا ہوں. سب جوڈس کا مطلب یہ کہ پینڈنگ ہے وہاں پہ، اور پینڈنگ ہے، اور ایدر وے جو ہے نا وہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کافی عرصے سے جو ہے نا یہ معاملہ سب جوڈس ہے ٹیک اپ ابھی ہوا ہے. تو کیا وہ پٹیشنیں جو درست طور پہ یا غلط طور پہ فائل ہوئی ہیں، کیا اس کو ان کو اس طرح سے فرسٹریٹ کیا جائے گا؟ فرسٹریٹ ہونی چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرح تو یقیناً ہوگا نا. تو میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ کوئی چیز جو ہے جو کوئی ضرورت کی ہے وہ تو اس وقت امیجیٹلی بے شک کر لیں، اور اگر کوئی چیز بہت زیادہ ضرورت کی نہیں ہے تو وہ نہ کریں اور اس کو پبلک کریں، پبلک کا اوپینین لیں، اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور ڈبیٹ کا نتیجہ جو بھی نکلے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ضرورت ہوئی تو بے شک کریں، اگر ضرورت نہ ہوئی تو بالکل نہ کریں. اچھا تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے جے یو آئی فے کا ووٹ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہا، کیونکہ نمبر گیم ہے، اور اس نمبر گیم کے اندر اب جو ہے وہ حکومت کے پاس اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کے پاس جو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے اس ترمیم کو منظور کرنے کے لیے وہ پوری ہے، تو جے یو آئی کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب اس طرح آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جے یو آئی فے صرف پاس ہوتا ہوا اس ترمیم کو دیکھے گی یا اپنا کوئی رد عمل جو ہے وہ باضابطہ طور پر دے گی؟ میں اپنا ذاتی اوپینین جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں رد عمل دینے پہ بلیو کرتا ہوں. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ ابسٹین کر دیا جائے اور اس کے بعد نکل جایا جائے کہ جی ہم جو نا ہم نے بائیکاٹ کر دیا، نہ ووٹ دیں نہ ووٹ نہ دیں. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ان پٹ دیں، اور بھلے اپوز کر کے دیں، بھلے جو ہے اس کے فیور کر کے دیں، مگر کم از کم جو ہے نا یہ چیز ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ آپ کی رائے کیا تھی، آپ نے کیا کیا اس متعلقہ وقت میں. مگر سٹل جو ہے نا یہ باتیں صرف میرے اپنے اوپینین کی حد تک جو ہے نا رکھی جائے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ ایک جو ہے وہ سیزنڈ پالیٹیشین بھی ہیں اور قانون اور آئین کو بھی سمجھتے ہیں اور پارٹی لائنز کو بھی سمجھتے ہیں،
لیکن دوسری طرف بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، جو ہم اگر عدالتوں کی بات کریں، خاص طور پہ آئینی بینچ کی بات کریں، اور آئینی بینچ سے آئینی عدالت تک کا جو سفر ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا عوام کو کوئی فرق پڑے گا، یا پھر اپنی اپنی مرضی کی باتیں وہاں پر منظور کروانے اور مسلط کروانے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے اس وقت۔ عوام خوار تھی، خوار ہے، خوار رہے گی۔ اس سے کوئی جو نا عوام کے لیے جو نہ یہ عوام کے لیے تھی، نہ عوام کے لیے ہے، اور نہ عوام کے لیے ہوگی۔ لیکن کانسٹیٹیوشن تو عوام کے لیے ہے نا، تو اس کا براہ راست جو اثرات ہیں وہ ظاہر عوام پر ہوں گے بلا شبہ۔ یہ ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اس سے بہت فوائد ہوں گے جی، تو اس میں بہت فائدوں میں اور اس کے ساتھ ججوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ اس کے بھی بہت فائدے ہوں گے۔ تو ایک سال میں وہ فائدے تو عوام نے جو نا اس کو جو ہے نا ان فائدوں کی لوٹ مار میں یقیناً حصہ لیا ہوگا، وہ ایک سال میں جو ہے نا وہ فائدے تو عوام تک پہنچے ہوں گے نا۔ جی، تو اس میں آپ کا آخری کامنٹ میں لینا چاہوں گی کہ اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، جس شک پہ بہت بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ چیف جسٹس اور ججز کی جو ایک کنسنٹ تھا، اس کی منظوری جو تبادلوں کے لیے منظوری کے لیے کنسنٹ ضروری تھا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آرٹیکل 200 میں پھر وہی شریفانہ معاہدے کی بات کروں، آرٹیکل 200 والی بات جو ہے وہ پچھلے جو ہے 26 امینڈمنٹ کا بھی حصہ تھی، تو وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں وہ جو ہے اس کو ڈراپ کیا گیا تھا آئیڈیا۔ اب اس ایک سال کے بعد جو ہے بھلے کہ وہ پرپز اچیو کر لیے گئے، وہ کسی اور ہائی کورٹوں سے لا کے، مگر جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہمارے ساتھ طے ہو گئی تھی، وہ طے ہوئی چیز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو ری لانچ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس شریفانہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی۔ اس شریفانہ معاہدے کی خلاف ورزی حکومت کر دیتی ہے، گارنٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، ان کی بھی نہیں سنی جاتی ہے یا وہ بھی اس پر کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر JUI کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ تو فیصلہ جو ہے JUI جو ہے وہ کرے گی اس وقت جب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے سامنے پڑے ہوں گی چیزیں، اور ہم سب اپنی اپنی رائے، میں آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، باقی لوگ یقیناً آپ اس اجلاس میں بھی اپنی رائے یہ جو ہے یہ شیئر کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اجتماعی رائے سامنے آئے، اس اجتماعی رائے کا میں بھی پابند ہوں گا۔ میری یہ ایک ذاتی رائے تو ٹھیک ہے، مگر اجتماعی رائے جو ہے وہ جو کچھ بنے گی پارٹی کی، میں اس کا بھی پابند ہوں گا اور اسی کے مطابق چلوں گا۔ اور اب پروگرام میں بات ہوگی 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں عدلیہ سے جڑی ترمیم پر، کہ جن کو اس ترمیم کا بنیادی اور مرکزی نقطہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت کے قیام کی تجویز اس وقت سر فہرست ہے، جو کہ حکومتی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 191A اور عدلیہ کے انتظامی معاملات سے متعلق دیگر آرٹیکلز میں ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ جج کے کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے سے متعلق جج اور چیف جسٹس کی رضامندی کی شرط کو بھی ختم کرنے کی تجویز اس ترمیم کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کی سربراہی اس وقت جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ایک ایسے وقت میں منظور ہونے جا رہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست کی سماعت جاری ہے، اور اس قانونی نقطے پر بحث ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کیا فل کورٹ بینچ کو کرنی چاہیے، اور اگر ہاں تو پھر اس فل کورٹ میں کیا ان ججز کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ جن کی تعیناتی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق ترامیم پر وکلا برادری کیا سوچ رہی ہے، اور کیا واقعی اس ترمیم کی منظوری کے بعد عدلیہ کی آزادی مزید کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ممبر پاکستان بار کونسل بیرسٹر عابد زبیری صاحب، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس میں درخواست گزار بھی ہیں، اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ماہر قانون حافظ احسان کھوکر صاحب۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، اور ویلکم ٹو دی شو۔ بیرسٹر صاحب، گفتگو کا آغاز میں اگر آپ سے کر سکوں تو ابھی آپ 26ویں آئینی ترمیم کو ہضم کرنے کی کوشش میں تھے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم آنے کا شور جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قانونی اور آئینی طور پر کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ میں جاری سماعت اور حتمی فیصلے سے قبل عدلیہ سے متعلق کوئی نئی ترمیم جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے؟
ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ترمیم تو کوئی بھی لائی جا سکتی ہے اور کسی وقت بھی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے پاس نمبر گیم تو پورا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے ریزرو سیٹس میں ان کو وہ ریزرو سیٹس بھی دے دی گئی ان جماعتوں کو جو فارم 47 کی پیداوار ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور پہلے نہیں تھا لیکن اب ان کو دے دی گئی ہیں، تو اس سے ان کی وہ 224 کا فگر تو ان کے پاس ہے، تو کوئی بھی ترمیم وہ لا سکتے ہیں. اور ترمیم پہ ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 239 کے تحت سب کلاس 5 اور 6 میں ہے، وہ تو کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو ہینس ان کے پاس پورا اختیار ہے وہ آئین کا حلیہ بھی بگاڑ دیں اور یہ وہ، جبکہ اس کے خلاف ججمنٹس ہیں کہ آئین کا بیسک سٹرکچر چینج نہیں کر سکتے. تو ان کے دیکھیے 26ویں ترمیم کا کیس پچھلے سال اکتوبر میں فائل ہوا تھا، اور پورے ایک سال کے بعد وہ اس سال اکتوبر میں لگا. اور جب یہ کیس چلا تھا اسی وقت بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا کیس انفرکچوس ہی ہو جائے، کیونکہ اب تو 27 بھی ہو جائے گی اور جو چیزیں کور کر لیں گے جو اس میں ہم نے کی تھی. اب جیسے بازگشت ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے، اس میں شاید عمر بھی بڑھا دی جائے، کچھ ججوں کو اپنی مرضی کے ججوں کو اس کے اندر وہ اپوائنٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم طریقہ کار کیا ہوگا. اگر جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہی اپوائنٹ ہوں گے ججز اس کے اندر، تو جوڈیشل کمیشن میں بھی حکومت اور ان کے حواریوں کا پلڑا بھاری ہے، تو وہ جس آدمی کو چاہیں گے چاہے وہ ڈائریکٹ اپوائنٹ کر دیں یا عمر بڑھا کے کسی ریٹائر ہونے والے جج کو اس پہ لگا دیں، تو یہ سب ان کے پاس با اختیار ہیں وہ لوگ. لیکن یہ سب آئین کا بگاڑ ہوگا، عدلیہ کو پہلے ہی دبا دیا گیا. اور دیکھیے آپ نے بات کی کہ ججز کے ٹرانسفر کو بھی وہ شرط ختم کر دی جائے گی، یعنی سزا کے طور پہ ایک جج کو ایک کورٹ سے دوسرے کو، خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کس کی اپیل پینڈنگ ہے، سو 5 ججوں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے چیلنج کیا تھا جسٹس ڈوگر کے اپوائنٹمنٹ کو اور ان سینیورٹی کو. تو ہو سکتا ہے یہ ترمیم لا کے انہی ججوں کو یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کے کسی اور کورٹوں میں بھیج دیا جائے، سندھ میں بھیج دیں، بلوچستان کے پی میں، پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے. تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. اس وقت وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو چاہیں کر سکتے میں کچھ ایک قانونی اور جو آئینی قدغنیں ہیں وہ موجود ہیں. میں اس پر آپ کے پاس واپس آؤں گی کیا قدغن موجود ہے، میں اس پر آپ سے واپس آتی میں حافظ صاحب سے اس پہ رائے لے لوں کہ حافظ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم پر عدالتی فیصلے سے قبل جو ہے وہ عدلیہ سے متعلق کوئی مزید ترمیم پارلیمنٹ منظور کر سکتی ہے، یا پھر ایسی کوئی قدغن آئین میں موجود ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارلیمنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی کیس اسی امینڈمنٹ کے متعلق کسی بھی کورٹ کے اندر موجود ہے اور عدالت اس کے اوپر سٹے نہیں دیا ہوا، یا عدالت آئندہ سے کوئی منع نہیں کرتی کہ پارلیمنٹ ایسا کر نہیں سکتی، جو عدالت کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اب 2 آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے آرٹیکل 239 کے نیچے ترمیم کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کی اگر کچھ شکیں رہ جاتی ہیں اور 27 امینڈمنٹ کے اندر کچھ چیزیں نہیں آ جاتی ہیں، تو اگر کوئی نیا جو بھی میکانزم بنے گا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنتا ہے، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بالکل لیگل کمپیٹنسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چیک کرے کہ جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اگر ایفیکٹ ہوتی ہے. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی. آپ کے آرٹیکل 184 بھی ویسا ہی تھا، آپ کا آرٹیکل 199 بھی ویسا تھا، آرٹیکل 185 بھی ویسا تھا، آرٹیکل 201 بھی ویسا تھا، 2012 بھی ویسا تھا. صرف ایشو یہ آیا تھا کہ آپ نے ان سرٹن چیزوں کو آپ نے ریگولیٹ کیا، اور اس ریگولیٹ کرنے کے اندر آپ نے ایک میکانزم بنایا، اور وہ میکانزم دنیا بھر کے اندر موجود ہے. کیونکہ ہم ذرا چلے جاتے ہیں پرسن اسپیسیفکس کے اندر، تو وہ جب پرسن اسپیسیفک ہم جاتے ہیں تو پھر ہم جو اوریجنل اسپرٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آسان الفاظ میں یہ بات سمجھائیے گا کہ اگر 26ویں آئینی، حافظ صاحب آسان الفاظ میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آلریڈی جو اس کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے عدالت کے اندر، اس کا فیصلہ 27ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد آ جاتا ہے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، ابھی تو کیس یہ چل رہا تھا نا کہ کون سنے. بات میں یہ ہے کہ اگر یہی جو پٹیشنرز تھے اگر اس چیز پہ آ جاتے کہ جی اس کا سنے فیصلہ کر لیں، وہ تو سارے کا سارا ٹائم جو جب سے ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو اسی میں لگ گیا تھا کہ سننا کس کو چاہیے، فل کورٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کون سے جج ہونے چاہیے، 26ویں سے پہلے ہونے چاہیے، 26ویں کے بعد کے اندر آنے چاہیے. عدالت راستہ پوچھ رہی تھی، راستہ ہے نہیں. چونکہ سب اس کا اتفاق یہ ہے
کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب آئین کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے, اور وہ ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بڑا واضح اس کے اندر ہے. اور کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو سسپینڈ کر کے آپ کہیں کہ ریٹروسپیکٹیولی آپ ان چیزوں کے اندر جائیں. تو اب یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جس کے اندر یہ سمجھا جائے گا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہے, تو صرف فورم ہی چینج آئے گا نا. ابھی بھی جو فورم تھا, اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف نہ جاتی اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف چلی جاتی تو شاید آج وہ نوبت ہی نہ آتی, کوئی بھی چیز ایسی ہوتی وہ اسٹیٹ اوے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف چلی جاتی. لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف گئے, اور وہ جھگڑا ہمارا 1 سال سے حل ہی نہیں ہو رہا. ججز آپس میں نہیں بیٹھ رہے, جوڈیشل پالیٹکس آ گئی, جورسڈکشن کا ایشو آ گیا, ایک دوسرے کو کنٹینڈرز آ گئے, لائرز ڈیوائیڈ ہو گئے کہ کون سے جج کے پاس جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ججز جو ہیں ان کو بھی اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے, اگر وہ آئین کے نیچے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے تو آئین کے نیچے بیٹھ کے چیزیں کریں نا. آبزرویشن انہیں نہیں دینی چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے آپ اس کے مطابق چلیں. ہاں, اگر آپ کے پاس جوڈیشل ریویو ہے اس کے اندر بیٹھ کے آپ فیصلہ کریں کہ کیا کانسٹیٹیوشن کے جو 3 فنڈامنٹلز ہیں, ایگزیکٹو, جوڈیشری یا آپ کی پارلیمنٹ جو ہے, اس کے اندر کہیں انکروچ اپون تو نہیں ہو رہا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنی اوپینینز کو میک اپ کریں, اور اس کے بعد ہمارے لائرز اس طرح جا کے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اتنی دن ہیئرنگ ہوئی ہے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح آرٹیکل 191A جو ہے اس کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس کو فل کورٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے, کس طرح کمیٹیز کو کہا جا سکتا ہے, کس طرح جوڈیشل کمیشن کو کہا جا سکتا ہے. اور جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ڈسکشنز کے اندر تھی, آج بھی ہیں, سب آپ لائرز کمیونٹی کی طرف چلے جائیں یا آپ بار ایسوسیشن یا اس کے بعد چلے جائیں, کیا ہمیشہ ہم یہ نہیں کہتے رہے تھے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بہتر ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں حافظ صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گی. یہ جو آپ نے سارے سوالات اٹھائے ہیں یہ بڑے ویلڈ ہیں, لیکن ہم بھی یہی بات سمجھنے کی آج آپ جیسے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو جھگڑے ہیں عدالتی معاملات کے اوپر وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں. تو اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کی بات شروع ہو گئی ہے, اسی پر میں آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی زبیری صاحب کہ آئینی ترمیم کو سسپینڈ کرنے کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ ابھی حافظ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے, آپ کی کیا رائے ہے, اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر یہی سچویشن جو ہے چلتی رہی؟ تو دیکھیں اب تو جو اثرات ہوں گے وہ تو سامنے آئیں گے. کاش حافظ صاحب اپنی اوپینین دینے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ جو کیس میں آرگیو ہے, بے شک 191A کے تحت جو آرگیومنٹ ہوا ہے کس طرح سے اس کو اختیار ہے بینچ بنانے کا, وہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وکلا نے اپنے دلائل پیش کر دی, کاش انہوں نے سنے ہوتے تو یہ شاید یہ نہ کہتے کہ ان کو راستہ نہیں دکھایا گیا یا کیا. تو دوسری بات جو مین ایشو یہ ہے کہ اب تو اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا ہے تو یہ کیس بھی ہو سکتا ہے وہیں ٹرانسفر ہو جائے. کورٹ دیکھے گی کہ اب اس میں کیا رہ گیا, کہ انفرکچوس تو نہیں ہو گیا, اب 27ویں ترمیم آ گئی. اب اس کو یہ دیکھنا ہوگا, اب دیکھنا میں نے دیکھا نہ انہوں نے نہ آپ نے دیکھا, 27ویں ترمیم کس شیپ میں آ رہی ہے, کس طرح سے کورٹ کی کمپوزیشن کو چینج کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ کو ایک سول عدالت کے اپیلوں کا اختیار دے دیا جائے گا, جو ہائی کورٹ سے سول کیسز یا کرمنل کیسز آئیں گے وہ سنیں گے. سپریم کورٹ کا کیا اسٹیٹس رہ جائے گا اس کے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بن جائے گا تو ساری 184, 185, 186 کی جو پٹیشنز ہیں وہاں چلی جائیں گی ساری. اور دوسری بات یہ کہنا کہ 26ویں ترمیم میں ان کو چھیڑا نہیں گیا, بالکل چھیڑا گیا ہے. یہ 184 کی سو موٹو کی پاور اس کو لمٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیں 184(3) کی بھی امینڈمنٹ آ گئی. پھر ایک بڑا شور مچایا جاتا تھا بڑے پروگرامز کے, جس میں حافظ صاحب بھی کہتے تھے اپیل کا حق ہونا چاہیے. اس کورٹ اس لا میں 26ویں ترمیم نے کہا کہ اپیل if practicable رائٹ ہوگا, یعنی وہ جو فیصلہ کریں اس وقت تو جج ہی موجود ہی نہیں جن کی اپیل ہو سکے. کیونکہ مین ایشو یہ تھا کہ 184 میں جو غلط استعمال اگر ہوا یا کوئی بھی پارٹی اس سے متاثر ہوتی تھی وہ اپیل نہیں کر سکتی تھی. تو لا کے تحت اپیل بنا کے دے دی, آئینی ترمیم کے تحت نہیں دی. اب انہوں نے اس کے اندر اپیل کا راہ ابھی بھی اس کے اندر نہیں ہے, اس کا حق تو ابھی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے اندر انہوں نے حق دیا ہوا ہے کہ یہ اس کی اپیل وہاں ہوگی, اور اس میں امینڈمنٹ میں بھی ڈالا ہے انہوں نے. اب اس کو کس طرح سے یہ کریں گے. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ کار, یہ فورم اور یہ چیز نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس اور سینئر ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہے. مین جھگڑا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا نہ ہو, اٹ از کون سلیکٹ کرے گا ان لوگوں کو, ججوں کو, وہ ایسے ججوں کو جو ابو بورڈ ہوں, جو انڈیپینڈنٹ ہوں, یا وہ ایگزیکٹو سے دبے نہ ہوں, یا ان سے تعلق, ان کا کسی طرح سے تعلق اس طرح سے نہ ہو کہ ان کے بندے ہوں, وہ ان کو بٹھا کے رکھ دیا جائے. کیونکہ دیکھیے ہمارے جو مین پٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کا وہ ہوتی سرکار گورنمنٹ کے خلاف, ان کے آرڈرز کے خلاف, لا کی امینڈمنٹس, لا کی, وہ آپ اپنی مرضی کے ججز وہاں بٹھا کے آپ کہیں گے کہ میرے خلاف جو فیصلہ ہے وہ میری مرضی کے جج سن لیں.
تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں اگر جوڈیشری کے پاس جوڈیشری نے اختیار لے لیا تھا سارے جج اپوائنٹ کرنے کا, وہ بھی غلط تھا. تو اب جو ہو رہا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن حافظ صاحب یہ ایک بالکل جینوئن سوال ہے کہ پہلے بھی یہی جھگڑا تھا کہ مرضی کے ججز کا جو ایک سوال ہے وہ ہمیشہ اٹھتا رہا ہے. تو کیا ہمیں آئینی بینچ کے ہوتے اب آئینی عدالت کی ضرورت ہے؟ اور جبکہ پہلے ہی آئینی بینچ آئین سے متعلق تمام معاملات سن رہا ہے اور جو اس کے اوپر جھگڑے ہیں وہ ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں صرف یہ آرگومنٹ کہنا کہ جی ایگزیکٹو کا ڈومیننسی ہے یا اپوائنٹمنٹس ایگزیکٹو کرتی ہے اس سے جج جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. اگر اس پرنسپل کو مان لیا جائے تو انڈیا کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہے وہ تو ایگزیکٹو کرتی ہے, وہاں کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. اگر یہی پرنسپل مان لیا جائے کہ جی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی خود ہونی چاہیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, انڈیا کے اندر تو پارلیمنٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, وہاں پہ ایس ٹی سی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. امریکہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی سپیریئر جوڈیشری جو ان کی سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے, پبلک ہیئرنگ کے اندر کرتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ جج بیٹھ جاتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی چونکہ ایک ڈیموکریٹ سے تھی ان کی اکثریت ہے اس کے اندر تو لہذا یہ ہے کہ وہ شاید جج جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہا. اسی طرح برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ جو بنا ہوا ہے اس کے نیچے جا کے جو امینڈمنٹس جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی اس کے اندر یہ انپٹ آیا تو اس سے شاید جوڈیشری جو افیکٹ ہوئی ہے. پرابلم یہ آئی ہے, اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ججز کے آپ کو نام آئیں گے جو 73 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے بنے ہوئے تھے وہ تو سارے کے سارے یہ ریونیو سروس کے اندر آئے تھے یا ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ اس کے اندر آئی تھی. جب 73 کے اندر ہم نے میکانزم دیا, 96 تک آپ کی اپوائنٹمنٹ جو آئی ہیں جتنے بھی اچھے ججز آئے ہیں وہ دونوں کی کنسلٹیشن سے آئے ہیں. جب سپریم کورٹ نے خود کہا کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہمارا ہے, اس کے بعد یہ پرابلم شروع ہو گئی ہے کہ ہمارا لائکنگ یا ڈس لائکنگ والا آیا ہے. اور رہی صحیح کسر جو ہے افتخار چودھری صاحب نے 115 جج نکال کے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں جی جو کریں گے ہم کریں گے, ہمارا ٹریٹ آئے گا. آپ 19 امینڈمنٹ کو بھی لے کے آئے, پھر 15 سال ہم ساروں نے دیکھا, آپ نکالیں نا سارے جتنے بھی ہماری سپریم کورٹ یا بار کاؤنسل کے ریفرنسز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے یا پارلیمنٹری اوورسائٹ ہونا چاہیے یا 184(3) جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. یہ انلمیٹڈ پاور ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے باہر نکل رہی ہے. تو اگر اب یہ چیز آئی ہے جو ایگزیکٹو کے اندر آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پرابلم یہ آئی ہوئی تھی وہ یہ تھا کانسٹیٹیوشن بینچ پہ آیا تھا, جوڈیشل کمیشن کا اتنا ایشو نہیں تھا. حافظ صاحب آپ کو نہیں لگتا, جو زبیری صاحب نے بھی ابھی آرگومنٹ دیا ہے کہ یہ جو ایک ترمیم کی جا رہی ہے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس تمام اختیارات جائیں گے, اس سے کیا بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, میں آپ سے بتاؤں نا جی کہ ایگزیکٹو جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس آپشن کیا ہے. ایک آپشن کے بعد یہ ہے کہ آپ پیورلی پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے, آپ اسے بھی نہیں مانتے, آپ پارلیمنٹ کو ایگزیکٹو کہتے ہیں. اب اس ساری چیز کے اندر جو ہے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اسی جوڈیشل کمیشن پہ چلا جائے, پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے, قطع کلامی کی معذرت, وہ جو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ کس دور پہ کام کرتی ہے؟ کون سا آفیسر ہے جو ایگزیکٹو کا ہے, اس کے اندر اٹارنی جنرل ہے, لا منسٹر ہے, آپ کے ججز شامل ہیں, پارلیمنٹیرینز اس کے اندر شامل ہے. ایک نامینیشن جو ہے وہ اسپیکر کی ہے جو 13ویں نمبر کے اوپر جو آتا ہے, باقی تو سارے آپ کے یا ادھر یا پارلیمنٹ کا حصہ ہے یا آپ کی جوڈیشری کا حصہ ہے. پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے آنے چاہیے, اور یہی وہ پرابلم ہے. اگر یہی کمیشن یا اس سے پہلے والا کمیشن جو تھا وہ میرٹ بیس ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹ کرتا تو شاید ہم اس حال میں نہ پہنچے جو اس حال میں پہنچے ہوئے ہیں. ہم ججز کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ پہ نہ جاتے. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانے کو چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے, اس سے جوڈیشری ایفیکٹ ہوتی ہے, ساتھ ہی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ شخص آ جائے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی. یا ایک یا دو فرد سے پاکستان کی جوڈیشری بہتر ہو سکتی ہے یا آزاد ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر ایشو آیا. اور ابھی بھی یہ ہے کہ اگر یہ گیو اینڈ ٹیک 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جوڈیشل کمیشن یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آیا جو بالکل جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم کو اس نے پرابلم کے اندر لے کے آیا آپ کے سامنے, ابھی بھی اگر 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کمپوزیشن بن رہی ہے تو ہمیں کاؤنٹر پرپوزلز کے اندر جانا چاہیے. ہمیں اے پولیٹیکل جو ہے جوڈیشل کمیشن چاہیے, ہمیں اے پولیٹیکل جوڈیشل کمیشن چاہیے. بہت اہم پوائنٹ ہے, ہمیں ایون اے پولیٹیکل بار چاہیے کہ جو حافظ صاحب اب میرے اوپر بھی یہ الزام لگ جائے گا کہ میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے مہمان کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوں. تو حافظ صاحب مجھے زبیری صاحب کا کامنٹ لینے دیں پلیز. زبیری صاحب, حافظ صاحب کی بات آپ نے سنی ہے, جو اے پولیٹیکل کی بات وہ کر رہے ہیں,
اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ ججز کی جو دیگر ہائی کورٹس میں تبادلے کے لیے ان کی اور متعلقہ چیف جسٹس کی رضامندی کی شرط بھی ختم کی گئی ہے، تو وہ بھی اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے جو کہ ابھی حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اپنی اپنی مرضی کے بندے لانے کا جھگڑا ہے، یا اصل میں جو ہے وہ آئینی بینچ سے آئینی عدالت تک کا یہ جو سفر ہے یہ واقعی کچھ عوام کے لیے بہتری لائے گا؟ نہیں، کچھ نہیں لائے گا. پوائنٹ از دیٹ کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے جیسے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ٹرانسفر ایک جج کو سزا کے طور پہ کیا جائے گا. سزا دیکھیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکورٹی آف ٹینیور، جو جہاں وہ اپوائنٹ ہوتا ہے. ہماری یہاں انڈیا کی ایگزامپل، امریکہ میں تو ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے، وہاں تو پارلیمان کا ایک الگ رول ہے. دیٹس وائی ان کا سسٹم اس طرح ہے. انڈیا کے اندر بھی ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس نہیں کرتی، یا پارلیمنٹ ہاسٹیج نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، میرے اتنے بندے ہو جائیں، جو ہو رہا ہے یہاں اس دفعہ. تو یہ چیزیں انڈیا کے ایگزامپل ہوتا ہے. پاکستان کی ریالٹی کی بات کریں، یہ امینڈمنٹ ہماری یہاں آ رہی ہے، ہندوستان یا امریکہ میں نہیں آ رہی ہے. ہماری یہاں ایک سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں تھیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. ایگزیکٹو کیا اے پولیٹیکل ہوتی ہے؟ بار پالیٹکس میں پالیٹکس نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں ہوتی بار پالیٹکس کے اندر. اگر ان کے خلاف جائیں تو آپ جو وکیل جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے. تو یہ دیکھیے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے اے پولیٹیکل ہو جانا. یہ تو خیالات ہیں آپ کے. جو پریکٹیکل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا تھا، وہ کر لیا گیا ہے. اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے، وہ لے لیے. دیکھیے، یہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ ہے کہ جو میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، وہ حکومت وقت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. جو ریٹ پٹیشن آئے گی، مجھے چیلنج کیا جائے گا، میرے مرضی کے جج وہ سنیں گے اور میرے حق میں فیصلہ آئے گا. اور یہی ہو رہا ہے، اور یہ آگے آپ دیکھیے گا یہی ہوگا. جوڈیشری ایز وی نیو پوسٹ پری 26 امینڈمنٹ وہ ختم ہو چکی ہے. جوڈیشری کے بالکل اپنے تابع کر دیا اور تابع کرتے چلے جائیں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کے دیکھیں، سندھ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی اپنی مرضی کے جج بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے. آپ کے یہاں تو ابھی نہیں بنے، اب تو خیر ہو سکتا ہے ہائی کورٹس میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن جائیں. ہمیں کیا معلوم کہ ترمیم کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پروونسز میں بھی بنا دیں. اب یہ تو دیکھنا ہوگا ترمیم جو آئے گی آپ کے سامنے. مین جھگڑا یہ ہے، ترمیم آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن میرے فیصلہ، میرے حساب سے میری مرضی کا فیصلہ مجھے چاہیے حکومت وقت کو. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک ایسا سوال آپ چھوڑے جا رہے ہیں جو دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مرضی کے فیصلے چاہیے یا پھر یہ ہے کہ ترمیم کا کوئی اور فائدہ بھی ہوگا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا نیو یارک کی تاریخ تبدیل ہونے اور اس تناظر میں آنے والے اس اہم ترین لمحے کا، جب مسلم امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. زہران ممدانی کا مقابلہ نیو یارک کے سابق گورنر اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن حریف کرٹس سلوا سے تھا، جن کو وہ شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور 1969 کے بعد پہلی بار نیو یارک میں میئر کے انتخاب کے دوران سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا ہے. زہران ممدانی 1991 میں یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین کا تعلق بھارت سے تھا. نیو یارک کے میئر کا الیکشن جیتنے والے زہران ممدانی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے پر گھروں اور دفاتر کے کرائے منجمد کریں گے، شہر میں مفت ٹرانسپورٹ ہوگی اور چائلڈ کیئر کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا. زہران ممدانی کو فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر بولنے پر بھی خاصی شہرت ملی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کروا دیں گے. زہران ممدانی کو جیت کیسے ملی اور اب وہ اپنے منشور کو آگے کیسے بڑھانے جا رہے ہیں، اس سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب. السلام علیکم فیض صاحب. جی وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زہران ممدانی کی جیت میں 2 سے 3 کیا اہم فیکٹرز رہے ہیں اور کیوں اس دفعہ 56 سال بعد نیو یارک میں بلند ترین ٹرن آؤٹ دیکھا گیا؟ آپ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہا ہوں. ایک عام امریکی اور ایک عام پاکستانی امریکن اور ایک مسلم امریکن کی حیثیت سے ظاہر ہے یہ بہت بڑا، جسے کہا جاتا ہے انگلش میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، اور اس کے ریپرکشنز ہیں اور اس کی جو لہریں ہیں بہت دور تک اور بہت دیر تک لوگوں کو دکھائی دیتی رہیں گی، کیونکہ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ روزمرہ نہیں، بہت ہی یہ سمجھیے کہ دہائیوں میں، صدیوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر جو ان کا جو کانٹیکسٹ ہے نیئر، جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ دیکھیے جو بنیادی وجہ اس کی بنی ہے وہ جو فٹیگ لوگوں کو، جو ایک عام پولیٹیشین سے ورلڈ وائڈ ایک فٹیگ ہے، خود پاکستان میں یہ حال ہے اور دوسری جتنی ڈیموکریسیز ہیں لولی لنگڑی جیسے بھی ہوں، وہاں پر ایک لوگوں
کی کو ایک بیزاری سی پیدا ہو گئی ہے. جو پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں جو سالوں سے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں. یہاں تو بہت برا حال ہے امریکہ میں, یعنی یہاں پر کانگریس میں, سینٹ میں اگر آپ جائیں تو 80 سال 90 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہی حال وہاں پر سب سے بڑا فیکٹر جو ہوا کہ ایک ایسا شخص جو 2 دفعہ گورنر رہ چکا ہو, جس کا باپ وہاں گورنر رہ چکا ہو, جی جی بالکل, جس کو انتہائی سنگین الزامات کی وجہ سے ریزائن کرنا پڑا, اور جو ایک بدنام زمانہ شخصیت کے طور پر نیو یارک میں جانا جاتا ہے, لیکن وہ بھی سیٹ چھوڑنے کو, پاور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا کانٹیکسٹ, ایک ایسا سینیریو تھا جو لوگوں کے لیے بیزاری کا باعث بنا. تو انہوں نے کہا یہ انف از انف, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ بہت سی جگہوں کی طرح خود پاکستان میں یہ حال ہے, امریکہ کے تمام بڑے شہروں کا یہ حال ہے, لیکن نیو یارک دیکھیے نیئر, اس وقت جو امریکہ ظاہر ایک کیپٹلزم کا موجد ملک ہے, یہیں سے کیپٹلزم شروع ہوا, اور نیو یارک اس کیپٹلزم کا کیپٹل ہے, جہاں کہ ایک وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو ہر ایک اچھی لائف پرووائڈ کی جائے گی. لیکن آج نیو یارک میں ایک عام آدمی کی کو زندگی گزارنا محال ہو گیا ہے. اچھا فیض, یہاں پر ایک سوال بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ممدانی کو اپنے سوشلسٹ ایجنڈے کی وجہ سے عوام میں اتنی پذیرائی ملی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میئر کی کرسی پر اب وہ بیٹھ گئے ہیں, باوجود اس کے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے بھرپور مخالفت تھی, جو بیانات ہم نے سنے وہ بھی خاصے سنگین تھے, لیکن اس کے باوجود ممدانی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی جو اکثریت, ووٹرز کی اکثریت کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے اور سوشلسٹ ایجنڈا یا سوشلسٹ جو ایک نظریات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہوگا. اکثریت نے 2 چیزیں دیکھی, ایک تو یہ کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں, اس کو وہ چیلنج کرنے میں کامیاب ہوئے. نمبر 2, انہوں نے براہ راست ایک عام آدمی کے مسئلے کی بات کی. دیکھیے ٹرانسپورٹ, فری ٹرانسپورٹ, یہ کس کا, وہ لوگ ہیں جو بیچارے $15 $20 پر آور پر کام کرتے ہیں, جو 3 4 ان سم کیسز 8 9 لوگ اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. نیو یارک میں ایسا ہو رہا ہے. پھر دوسری بات, جو وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں, کمیونٹیز, جس پاکستانیز, بنگلہ دیشی, انڈینز, ایتھیوپینز, یہ دنیا کا کوئی کسی بھی کونے کا ہر شخص وہاں پر موجود ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے سمجھے کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ گزرتی ہے, ان کو پولیٹیکل ایکسیس نہیں ملتی. تو ممدانی نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ تم اپنے ووٹ کو اپنی طاقت بناؤ. اور یہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت 1 ملین مسلم امریکنز ہیں نیو یارک میں, جنہوں نے بہت سرگرمی سے اس الیکشن میں حصہ لیا. بالکل, ووٹ کو عزت دو کا جو ایک وہ نعرہ ہے وہ وہاں سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنی تقریر میں جو ممدانی نے پہلے 2 نکات جن کے اوپر بات کی ہے, وہ ایک اسلامی فوبیا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں, ان کا یہ کہنا تھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے آج. تو اب وہ کیا سگنل دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک ظاہر اسلام, انہوں نے یہ بہت بالکل ببانگ دہل یہ بات کی کہ وہ ایک مسلم ہیں, وہ ایک ینگ آدمی ہیں, اور وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں, اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں بھی کچھ ہی سال پہلے, صرف 24 سال پہلے 9/11 ہوا اور مسلمانوں پر تمام ملبہ ڈالا گیا, اور اب تک یہاں پر کھلے عام اٹس این اوپن سیزن آن مسلمس ہیئر, کہ ان کو جو ہے مسلسل ان کے بارے میں جو ہے بڑے ہی قبیح قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں اوپنلی, پریس میں, ٹی وی پر, ہر جگہ. تو ایسے ماحول میں ایک ایسے ینگ آدمی کا جو کہ صرف 34 سال جس کی عمر ہے, اور جس نے اپنے سے دگنے عمر کے ایک انتہائی دگنے تجربے کے, اور جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کتنا پاورفل ہے. جی, تو وہ ان کے پاس ایک پاور تو بہت ہے, لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے منشور کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کہ آگے بڑھاتے ہیں. لیکن مجھے اچھی امید یہ ہے کہ منشور کیسے کمپلیٹ ہوتا ہوا یا اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا فیض, جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن جیتنے والے ممدانی کے حوالے سے کہہ دیا کہ نہ وہ ان کو فنڈز جاری کریں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیو یارک اور واشنگٹن جیسی جگہ کے اوپر
فنڈز نہیں ہوں گے تو یہ وہ دریا میں رہ کر جو ہے وہ مگرمچھ سے بیر والا معاملہ نہیں دکھائی دے رہا آپ کو؟ تو کیسے وہ اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، مگرمچھ ہی نہیں بلکہ بہت سے بھیڑیے بھی آس پاس منڈلا رہے ہیں اور خود نیو یارک میں ایسے ہوں گے. لیکن دیکھیے امریکہ بہرحال آپ کچھ بھی کہیں ایک ڈیموکریسی ہے، ایک اسٹیبلشڈ جمہوریت ہے، اور یہاں پر صدر ٹرمپ کی آپ خود دیکھا کہ یہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اپنی پوری کوشش، پوری طاقت اور پورا طاقت کے نشے میں گم ہونے کے باوجود وہ اس الیکشن میں ممدانی کو نہیں روک سکے. انہوں نے اپنے جو بلینئر فرینڈز ہیں، دوست ہیں، ان کی مدد سے کئی ملینز آف ڈالرز ان پر خرچ کیے ممدانی کے خلاف، لیکن اس کا الیکشن نہیں روک سکے. تو یہ جو فیڈرل فنڈز ہیں، یہ تو پہلی بات تو یہ کہ پورے اوور آل نیو یارک کا جو بجٹ ہے جو کہ خود وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے ٹیکسز سے اور مختلف ریسورسز سے، وہ خود اتنا زیادہ ہے کہ فیڈرل ایڈ یا فیڈرل جو گرانٹس وغیرہ اس سٹی کو بہت کم ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ہمارے ٹرمپ صاحب کی جاگیر نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی پیسے نہیں ہیں، وہ امریکن فیڈرل گورنمنٹ اور شہروں کا حصہ ہے، رائٹ فل. تو یہ تو سپریم کورٹ بھی ان کو الاؤ نہیں کرے گا کہ اس طرح سے وہ گرانٹ صرف اپنی ومس پر، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر روک سکیں. دوسری بات جو اہم ہے، اگر فرض کیجئے کہ اگر وہ کچھ چند ایک آدھ بلین ڈالر روک بھی کریں تو وہاں کی اکانومی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز پر اس وقت محیط ہے، اور وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے جو بہت اچھی بات کی ممدانی، انہوں نے کہا کہ اصل جو بات ہے وہ ہے افورڈیبلٹی، اور اس کے لیے ان کو کوئی بہت زیادہ ریسورسز باہر سے نہیں لانے، بلکہ جو اندر کے ریسورسز ہیں ان کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے. وہاں کمپٹنس لے کے آنی ہے، ایفیشنسی لے کے آنی ہے، تاکہ جو موجودہ ذرائع ہیں آپ کے جو ریسورسز ہیں انہی کے استعمال سے آپ ایک عام آدمی کی زندگی اچھی بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت. ناظرین، فیض رحمان جو ہے وہ امریکہ کی صورتحال بتا رہے تھے کہ کس طرح سے نیو یارک میں ایک نوجوان مسلم نے آ کر جو ہے وہ وہاں کا نقشہ بدلا ہے، وہاں کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹھہرا ہوا پانی تھا، اس کے اندر ایک پتھر پھینکا ہے. اب آنے والے دنوں میں اس پتھر کے جواب میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کون سا پتھر پھینکا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ مل کر دیکھیں گے. وقت پروگرام کا ختم ہوا جا رہا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.